अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि इन केसेस की ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह ना हो। वो चीज़ नहीं मानी गई और ये केसेस की तादाद हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा कि 4-5% से बढ़ के 8.37% हो गई ओवरऑल पूरे प्रोविंस की, और ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद की काफ़ी बढ़ गई। ये तशवीश हमें इसलिए भी मैं आपको 1-2 स्लाइड्स दिखा दूंगा कि रमज़ान और उसके बाद ईद, इसलिए कि मेल मिलाप होता है, लोग शॉपिंग पे निकलते हैं, ये सारे जो इश्यूज़ हैं, हमने पिछले साल का रमज़ान के बाद ईद का जो नंबर ऑफ केसेस जो हुए थे उनकी एनालिसिस की, और ये मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, अगर आई डोंट नो फोकस कर सकते हैं या आप देख तो सब सकते होंगे इसको, जो है कि ये ईद उल फितर पे पिछले साल 846 केस थे और 15 दिन के अंदर ये हमारे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस 3000 हो गए, और इस दिन 30% पॉजिटिविटी थी। आज जो 13.6% है, रमज़ान के 15 दिन बाद ईद के यानी 15वीं शव्वाल को 3038 केस जो सूबा सिंध में अभी तक सबसे ज़्यादा हैं और 30% पॉजिटिविटी थी। ये हमारे लिए कंसर्न की बात थी। और इस साल भी जब हमने अभी तक ये देखा है, तो जब पहली शव्वाल को ईद के दिन 831 केस थे और कल थोड़े कम आए, परसों ये बढ़ के 2136 केस हो गए। अब ये ट्रेंड आप देख रहे हैं, पिछले साल का भी मैंने आपको दिखाया, इस साल का भी ये ट्रेंड देख के तो तशवीश। टास्क फोर्स ने हमें जो एडवाइस किया कि जी आपने सख्त इक़दाम करने होंगे। एनसीओसी ने एक फैसला किया, एनसीओसी ने फैसला किया पता नहीं मंडे से फलानी चीज़ें खुल जाएंगी और फिर 1 जून से और चीज़ें खुल जाएंगी। हमें टास्क फोर्स में सारे एक्सपर्ट्स ने सख्ती से एडवाइस किया कि ये वक्त कॉशन का है, ये वक्त एहतियात का है, और आप इस तरीके का कोई सिग्नल ना दें कि हम फलाने दिन से फलाना खोल रहे हैं, फलानी चीज दिन से फलाना खोल रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं है। हम नहीं चाहते कि जो पिछले साल जून जुलाई में हुआ था कि हमारे यहाँ अस्पताल, और इस वक्त की सिचुएशन कुछ अस्पतालों में हो गई है। डॉक्टर फैसल बैठे हैं, डॉक्टर बारी बैठे हैं इधर, आगा खान और इंडिस में आपको बिस्तर नहीं मिल रहे। हमारी जो इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल है वो फुल है। हमने एक्सपो सेंटर बंद कर दिया तो उसको दोबारा खोला है और उसके नंबर्स अभी होंगे 50% वो बढ़ गई है। अब ये तशवीश की चीज़ है जिसपे हमने आंखें नहीं बंद कर देनी कि सब ठीक है और आगे चलें। तो इन सारे चीज़ों की वजह से टास्क फोर्स ने कल जो मीटिंग की थी, पहले थर्सडे को मीटिंग थी, थर्सडे को हमने कहा कि हम सैटरडे को दोबारा मिलेंगे और सब लोगों से कहा था कि सिचुएशन असेस करें और अपनी तजावीज़ दें। सब ने ये मुत्तफ़िका फैसला था सबका कि जी हमने थोड़ी सी सख्ती और करनी है, रिलैक्सेशन की तो बात ही नहीं, और कब हम रिलैक्स करेंगे ये भी हम नहीं कह सकते कि 2 हफ्ते बाद हो जाएगा। ये सारा डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो कितना अच्छी तरीके से इन एसओपीज को फॉलो करते हैं ताकि कुछ खुलने की बातें की जाए। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उस वक्त हम कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि जी 2 हफ्ते बाद बेहतर हो जाएगा या 3 हफ्ते बाद हो जाएगा या 4 हफ्ते बाद हो जाएगा। हाँ, इसकी गारंटी हम सब इधर बैठे लेंगे, अगर लोगों ने एसओपीज को फॉलो किया तो बहुत जल्द बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। मतलब ये हमारे हाथ से ज्यादा लोगों के हाथ में है कि किस तरीके से इसको ये टैकल करें। हमने जो फैसले किए कि जी जो पहली बंदिशें हैं वो बरकरार रहेंगी अगले 2 हफ्ते तक, और हम नहीं सोचेंगे 2 हफ्ते इनको रिलैक्स करने। इन बंदिशों में कुछ और भी ऐड किए जा रहे हैं।
فار ایگزامپل ہم نے کہا تھا کہ جی دکانیں 8 بجے رات تک کھلی رہ سکتی ہیں، ہم اس کو واپس 6 بجے شام تک لیں گے، اور یہ نوٹیفیکیشن آج ایشو ہو جائے گا۔ میں آپ کے ذریعے سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میں باقی لوگوں سے بھی ملوں گا اور ان سے کہوں گا کہ ہم سے کوآپریٹ کریں۔ سارا مقصد ہے کہ کوآپریٹ کریں تاکہ ہم اس وبا سے، جیسے آپ لوگوں کی مدد سے، ملک کے لوگوں کی مدد سے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لوگوں کی کوآپریشن سے ہم نے اس پہ کچھ کنٹرول لایا تھا کہ ہم یہ کنٹرول لا سکیں۔ جو چیزیں بند ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، صرف جو کھلی ہیں میں وہ بتا دوں، فارمیسیز، فارمیسیز میں بھی وہ اسٹینڈ الون فارمیسیز ہم نے کہا ہے، اگر کوئی فارمیسی یعنی دواؤں کی دکان، میں نے کل بات کی تھی، ادھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنے میٹنگ میں، کہ اگر انڈے ڈبل روٹی بیچ رہا ہے تو وہ بند ہو جائے گی پوری کی پوری دکان۔ تو کوئی ایسی چیز نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے وہ خریداری کرنی ہے 6 بجے سے پہلے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ پیٹرول پمپس کھلے ہیں، شام کو میڈیکل فیسلٹیز، ویکسینیشن سینٹرز، ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری یہ کھلی ہے، لیکن اس کا غلط استعمال مہربانی کر کے نہ کیا جائے، نہیں تو پھر کوئی ایسا ایکشن، اور ایکشن میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ وہ ایکشن جو بھی حکومت لے گی اس دکان کے اوپر لے گی، لوگوں کے اوپر میں نے سختی سے منع کیا ہے انتظامیہ کو کہ ان سے بڑی آرام سے پیش آ جائے۔ اس دکان کے اوپر بھی ہم کوئی اور سختی نہیں کریں گے، ہم فائنز جو ہمیں اجازت دیتا ہے قانون اس کے تحت بہت زیادہ لگائیں گے تاکہ کچھ ان کو اس کی سزا ملے۔ گورنمنٹ کے ایسینشیل آفیسز وغیرہ کھلے ہیں جو ہم نے کہا تھا۔ اچھا، میں نے بتایا کہ باقی دکانیں 6 بجے شام کو بند ہو جائیں گی، مالز بھی 6 بجے شام کو بند ہوں گے، مالز کے اندر جو فارمیسیز ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ یہ نہیں کہ جی مال کھلا ہے اس بہانے کہ جی فارمیسیز کھلی ہیں آپ کی، اور یہ بڑا کلیئرلی ہم نے اس سارے اس میں دیا ہوا ہے جو ہماری آئے گی نوٹیفیکیشن۔ میں نے بتایا انڈور آؤٹ ڈور ڈائننگ بالکل بند ہے، وہ جو کھولنے کی بات تھی، سندھ کے اندر انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ بند ہے، صرف ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کھلی ہے۔ اس کے علاوہ میرج ہالز، بزنس سینٹرز، ایکسپو ہالز، پارکس، آپ کے جو انڈور جمز ہیں، اسپورٹس فیسلٹیز ہیں، کسی قسم کی ہوتی ہیں، پھر بچوں کے لیے خاص طور پہ جو یہ پارکس وغیرہ ہیں، الادین پارک ہو گیا، یہ سب بالکل بند ہیں، ان کو ہم نہیں کھول رہے ہیں۔ سینماز، بیوٹی پارلر، سپاز، شرائنز، درگاہیں، ہر قسم کے ٹورسٹ اسپاٹ یہ بند ہیں اگلے 2 ہفتے تک، اور انتظامیہ کوشش کرے گی کہ ایک اور میرا مقصد یہ، میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی افیکٹونیس، اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب لوگ کوآپریٹ کریں گے ہمارے ساتھ۔ سکولز اور کالجز، سعید غنی صاحب بیٹھے ہیں، بالکل بند ہیں، کنڈر گارڈن سے لے کے، نرسری سے لے کے اور یونیورسٹی تک، پرائیویٹ یا پبلک، بالکل ٹوٹل تھرو آؤٹ دا پروونس بند ہیں۔ اور ہم یہ ڈفرینشیٹ نہیں کریں کہ 5% سے کم ہو تو کھلا رکھ دیں، اس لیے کہ یہ بڑا ایک، آج 5% ہے، کل 6 ہو سکتا ہے وہ، اور آج 6 ہے کل 5 ہو سکتا ہے، پھر وہ کہیں گے جی ہم کھول دیں آج۔ تو یہ 2 ہفتے کی بالکل اسٹرکٹ SOP کی فالوئنگ ہوگی۔ یہ ڈیٹیل میں جو آج نکل جائے گی ابھی کچھ دیر بعد SOP، اس کو ہم ہر جگہ پہ کوشش کریں گے ڈسمنیٹ کریں، ہم اپنی ویب سائٹس پہ ڈالیں گے۔ میں میڈیا کو کہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کی تشہیر کرے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ میں نے کمشنر کراچی کو خاص طور پہ اور ایڈیشنل IG کراچی کو کہا تھا کہ ہر دکان پہ ٹرانسپورٹ 50% پہ چلے گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، یہ میں سے رہ گیا۔
تو دکانوں پہ، بسوں میں، ٹرانسپورٹ کی جگہوں پہ یہ ہر اونر کو باہر پورا SOP کا اشتہار لگانا ہوگا کہ جی آپ دکان کے اندر آئیں تو آپ نے ماسک پہننا ہے، آپ نے جو سینیٹائزرز اویلیبل ہوں وہ سینیٹائز کرنا ہے. دکان کی کیپیسٹی لگائیں گے کہ جی اس دکان کی نارمل ٹائمز پہ یا اس بس کی نارمل ٹائمز پہ کیپیسٹی 40 سیٹوں کی ہے، لیکن اب 20 سے زیادہ اس پہ الاؤڈ نہیں ہے، وہ لکھا ہوگا تاکہ اگر کوئی چیک کرے تو اس کو پتہ چلے نا کہ جی کیپیسٹی ہے کتنی اور کتنے لوگ ہیں اس کے اندر. تو دکانوں میں بھی یہ کیپیسٹی لکھنا ان کے لیے ضروری ہوگا. بسوں میں خاص طور پہ میں نے کہا ہے اور جو ٹاسک فورس نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اڈے ہوتے ہیں بسوں کے وہاں پہ یہ امپلیمنٹ کرائیں، اس لیے کہ راستے میں کسی کو روک کے اور پھر اتارنا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اگر راستے میں کوئی وائلیشن پائی گئی تو اس بس کو جہاں پہ وہ اختتام ہوگا اس کے سفر کا وہاں پہ امپاؤنڈ کیا جائے گا، اس پہ پینلٹی ڈالی جائے گی اور جو بھی قانون کے تحت لے سکتے ہیں سٹیپس وہ لیے جائیں گے. میں ڈاکٹر ویکسینیشن حکومت سندھ نے کافی ویکسینیشن سینٹرز 200 سے اوپر ویکسینیشن سینٹرز ہیں، 234 ویکسینیشن سینٹر پورے صوبے میں قائم ہیں. میری لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اس وبا سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک تو آپ SOPs فالو کریں جب تک آپ ویکسینیٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ویکسینیشن بس ادھر لگائی اور اگلے دن سے آپ سارے SOPs بھول جائیں. یہ پوری دنیا میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ کو ویکسینیشن وائرس کی شدید جو اس کا افیکٹس ہوں گے اس سے بچا سکتی ہے، لیکن آپ دوسروں کو وائرس دے سکتے ہیں، اس لیے آپ نے وہ احتیاط جاری رکھنے جب تک نیا پروٹوکول پوری دنیا میں نہ آ جائے کہ کیا ہم نے کرنا ہے. ویکسینیشن کے لیے میری آپ کے توسط سے درخواست ہے کہ کوئی بھی ویکسین ہو، حکومت سندھ، حکومت پاکستان اس کو ٹیسٹ کر کے اس کے ٹرائلز لے کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کے بعد لگا رہی. جو کئی آ جاتی ہیں افواہیں اس کے بارے میں، ان پہ دھیان نہ دیں. ویکسین کی وجہ سے پوری دنیا کھلنے جا رہی ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے. انفارچونیٹلی اگین میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا کہ ہم نے ٹائملی کیوں نہیں ہم ویکسینز پریکیور کر سکے، کیا وجوہات تھیں، لیکن اب جو بھی ہیں اس وقت ویکسینز کی کچھ ہمارے پاس موجود ہے سپلائی، اور ہم اور بھی پریکیور جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایکٹیولی کام کر کے پریکیور کر رہے ہیں ویکسینز. تو ویکسینیشنز آپ زیادہ سے زیادہ لگائیں. میرا خیال ہے میں اگر ڈاکٹر صاحب آپ سے کہوں کہ تھوڑا سا بتا دیں، پھر میں دوسرا جو ایشو ہے نا اس کے بارے میں یہ پھر سوالات آپ کے اکٹھے لے لیں گے. تو میں ڈاکٹر فیصل اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بریف کر دیں. ڈاکٹر فیصل سے آپ سب واقف ہیں، ہمارے ٹاسک فورس کے پہلے دن سے ممبر ہیں اور بڑی ایکٹیولی انہوں نے ہمیں حکومت سندھ کو سپورٹ کیا ہے. اور ہم تینوں ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر کیسر بھی ہمارے ساتھ اب ٹاسک فورس میں بیٹھتے ہیں، اور ان کی رائے جیسے میں نے کہا ہم سب سے زیادہ ان کی رائے کو دیتے ہیں، ڈاکٹرز کی رائے کو ہم اہمیت دیتے ہیں. ڈاکٹر فیصل اگر آپ بھی تھوڑا سا بریف کر دیں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ سر. سو بس یہی باتیں جو بھی کہی تھیں اسی کو دوبارہ کچھ دہرانا چاہ رہا ہوں. اس میں سے ایک دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو جتنے بھی SOPs جتنے بھی ریسٹرکشنز ڈالیں گے اس میں دیکھا ہی گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے بائی پاس کریں. شٹر بند کر کے کام کرنا یا کسی طرح سے اپنے کام نکالنا. بہت ضروری ہے کہ لوگ تھوڑا سا احتیاط کریں اور خود سے کوشش کریں کہ یہ کام نہ کریں، بیکاز جب تک کہ ہوگا نہیں، آپ جتنے بھی ریسٹرکشن لگا دیں جو بھی کریں، جب تک لوگ خود SOPs فالو نہیں کریں گے ہم اس وبا سے نہیں بچیں گے. اور باقی ہمارے ریٹس بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہمارے ہسپتال بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. تو یہ اتنی ہلکی پھلکی بیماری نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ یہ نہیں لگے گی. دوسرا ویکسینیشن کا جہاں تعلق ہے تو پلیز یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ویکسینیشن ہو جانی چاہیے تھی، اگر نہیں بھی
تو ویکسینیٹ کرا لیں اور لوگوں سے تاکید کریں کہ ویکسینیٹ کریں. جو اکثر آپ سنتے ہیں کہ بھئی کچھ ویکسینز خطرناک ہیں, ایسٹرازینیکا جیسے لوگ کہتے ہیں ان کو وہ ہچکچا رہے ہیں, وہ ڈر رہے ہیں ویکسین لگانے سے. یاد رکھیں کہ جو کلاٹنگ کا رسک ہے, کیونکہ یہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کلاٹنگ کا رسک ہے. دیکھیں ہر چیز میں نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے. اگر آپ ایسٹرازینیکا کی کلاٹنگ کی بات کریں اور دوسرے جو آپ کے کام ہیں ان کی بات کریں, جیسے اگر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو اس سے کلاٹنگ کا رسک کئی گنا زیادہ ہے بنسبت اس ویکسین سے. یا خدا نخواستہ کووڈ لگ جائے تو اس سے کلاٹنگ کا رسک کئی زیادہ ہے. یعنی کہ جن کو کووڈ ہوتا ہے, جو آئی سی یو جاتے ہیں, ان میں سے 4 میں سے کسی ایک کو کلاٹنگ ہوتی ہے, اور جن کو ویکسین لگتی ہے اس میں لاکھوں میں کسی ایک کو کلاٹنگ ہوتی ہے. تو یوں کر کے دیکھا جائے تو فوائد زیادہ ہیں, نقصانات کم ہیں. اور جو دوسری جی دوسرا جو میگنیٹ کا ہے, یہ آج کل اگین واٹس ایپ میں بہت گھوم رہا ہے کہ میگنیٹ لگتا ہے. اور کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی ہے کہ ان کو ویکسین لگی ہے اور پھر وہ تصویریں بھیجی کہ میگنیٹ چپکا ہوا ہے. اور اس کا بہت آسان طریقہ, تو میں نے کہا کہ تولیہ سے ذرا اپنے جلد کو تھوڑا سکھا لیں اور پھر دیکھیں تو وہ نہیں چپکتا. تو اکثر پریشانی سے, گھبراہٹ سے لگتا ہے اس میں کوئی سچ نہیں ہے کہ آپ کو چپ لگی ہے. اور آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں, اپنے فون کے اوپر ذرا میگنیٹ لگا کے دیکھیں, فون میں ہزاروں چپس ہیں, آپ کا وہ میگنیٹ نہیں چپکے گا وہاں پہ. تو ایسا نہیں کہ آپ مغناطیسی ہو جائیں گے ایک دفعہ آپ کو یہ ویکسین لگے گی. آخری چیز یہ کہ پلیز جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو کووڈ ہے, یاد رکھیں کووڈ کے شروع کے علامات بہت ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. ہلکے سے کچھ لوگوں کو جسم میں درد, گلے میں درد ہو سکتا ہے, تو اپنا ٹیسٹ فوراً کرا لیں, کیونکہ جب تک آپ اپنا ٹیسٹ نہیں کرائیں گے, آپ الگ نہیں ہوں گے, تو آپ یہ بیماری پھیلاتے رہیں گے. اور یہ ہم نے بہت دیکھا ہے کلینک کے اندر, یہ لوگوں کو یہ ہلکی پھلکی بیماری ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, وہ کام پہ جا رہے ہیں, دعوتیں کر رہے ہیں, اور پھر بہت سارے لوگ ان سے انفیکٹ ہو جاتے ہیں. بائی ٹائم ان کو آئسولیشن میں جاتے ہیں تو وہ بیماری ہر جگہ پھیلا چکے ہوتے ہیں. تو وہی بات, SOP پہ عمل کریں, ویکسینیٹ ہوں, اور اگر آپ کو لگے کہ بیماری ہے تو فٹافٹ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرا لیں, تاکہ نہ صرف آپ بچیں مگر مور امپورٹنٹلی آپ کے بزرگ, آپ کے گھر والے, ہمارے والدین, ان کو بچانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے اندر اموات کی شرح بہت زیادہ ہے, اور پورے گھر ہم نے دیکھے ہیں تباہ ہوتے ہوئے اس بیماری سے. شکریہ. ایک چیز میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ یہ جو ویریئنٹ UK ویریئنٹ ہے, یہ اس کی جو انفیکٹیوٹی جو ہے نا, یہ پھیلتا بہت تیزی سے, 70% زیادہ ہے, اور یہ سیریس بھی ہے, اور ایک دم پیشنٹ جاتا ہے. یہ آپ نے بھی دیکھا, ہم بھی ICUs میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم پہلے والی بات نہیں تھی کہ ICU میں کافی دن رہا, یہ جس وقت تک آیا. دوسری ہے کہ پہلے گھر میں ایک ہوا, آپ نے آئسولیٹ کر دیا. یہاں پر عموماً پورا گھر انفیکٹڈ ہو کے آتا ہے, پورا خاندان. اور ایک دعوت میں یہ شاید دیکھیں, ہم نے بہت ساری ریسٹرکشنز بھی کی, لیکن انفارچونیٹلی گھروں پہ دعوتیں بہت ہوئی ہیں, اور کھلی 200 لوگوں کی دعوتیں کی گئی ہیں. اور اس میں سے پھر آج وہ افسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے نہ کیا ہوتا, کیونکہ 50 لوگ جو ہے نا انفیکٹ ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, مجبوری, یہ جو سارے فیصلے ہوتے ہیں یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں اکنامکس کی بھی ایشوز ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ بہیو کر رہے ہوں گے تو یہ فیصلے کرنے نہیں پڑیں گے, تو یہ ریسٹرکشن نہیں کرنی پڑے گی. ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن جب نہیں تھا تو نہیں ہوئے. اب مجبوری ہے, کیونکہ جس تیزی سے بڑھے, کیونکہ یہ ابھی رائزنگ ہی ہے, وہ پلیٹو نہیں تھا شروع میں, کچھ دن پہلے ایک پلیٹو پہ تھا اس میں یہ, لیکن یہ آ رہا ہے, اب یہ یوں جا رہا ہے. تو اس کو یوں کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو نیچے لانا ہے. تو بس باقی چیزیں تو ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سندھ گورنمنٹ کا, خاص کر CM صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ بولا, اور میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک وبا ہے, اور اس وبا کو ڈیل کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑتا ہے. تو یہ ڈاکٹر سے ہی مشورہ کرتے ہیں, وچ از ویری گڈ, کہ آپ گائیڈ لائن لے کے اور اپنا سارا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کرتے ہیں. اس میں ایک جو بات ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ ہم کہتے تو ہیں لیکن تھوڑا سا امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہوتا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا CM صاحب سے کہ اس کو جتنا اسٹک کریں ریسٹرکشنز کو اور جو امپلیمنٹیشن کو, تاکہ ہماری بیماری جلد سے جلد ختم ہو. کیونکہ اگر یہ جس طرح سے بڑھ رہا ہے تو ہماری پنجاب والی صورتحال نہ بنے. ہم اسی طرح سے سوچتے رہتے ہیں, اور جس طرح سے باری صاحب نے بھی کہا کہ گھر پہ, اور ابھی بھی یہ پروگرام چلتا رہتا ہے گھر پہ, عید کی اور دوسری چیزیں. اور
ایک آخری بات کہ دیکھیں ہم نے جب تک دو چیزیں نہیں کریں گے, ہم تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے بیماری کی, اس کو دو چیزوں سے آپ اس کا علاج کریں یا اس کو پریونٹ کریں. وہ یہ ہے کہ ایک تو ایس او پیز پہ سختی سے عمل کریں اور ویکسینیٹ ہو جائیں اپنے آپ کو. میں سندھ گورنمنٹ سے مزید کہوں گا کہ بہت 234 بہت اچھی ہے, لیکن پھر بھی میرے خیال میں کم ہے. اس کو انکریز کریں گے یہ, اور لائک جیسے پریس کلب میں ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے, اسی طرح سے سندھ بار ہے, وکیلوں کو لگایا جائے, اور دوسری جگہوں پہ ساری بالکل کاٹی میں ہو رہا ہے بالکل. تو یہ اس طرح سے بڑھاتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اور سندھ گورنمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں, اس لیے آج ہم یہاں موجود بھی ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کو وہ کیا. کم از کم پاکستان میں 5 سے 6 لاکھ لوگ ڈیلی ویکسینیٹ ہوں گے تو شاید ہم اچیو کر سکیں گے جلدی. جتنی جلدی ہمارا ملک ویکسینیٹ ہوگا اتنی جلدی تمام چیزیں کھل جائیں گی اور ہم کورونا فری ملک کلائیں گے. شکریہ بہت بہت. بس میں اس میں مزید آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو سینٹرز ہیں جو ابھی 234 بتائے گئے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہم سینٹرز کھولنے جا رہے ہیں جس میں ہم موبائل سینٹرز بھی کھول رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس موبائل سروسز اویلیبل ہیں جو ٹیلی فون ہیلپ لائن سے کنیکٹ کر کے, اور اگر آپ اپنا ایڈریس دے دیں, اگر آپ گھر میں جو ہے آپ کی کچھ مجبوری ہے کہ آپ بستر میں ہیں, بستر رسید ہیں, یا آپ نہیں ہینڈی کیپڈ ہیں یا فزیکلی مینٹلی چیلنجڈ ہیں, تو آپ کے گھر والے فون کر کے ویکسین کی ٹیم کو بلا سکتے ہیں. وہ ویکسینیشن گھر پہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو یہ میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. اور مزید ہم موبائل ویکسینیشن یونٹس کھولنے جا رہے ہیں, اسپیشلی گاؤں ہیں جو ہمارے, اور وہاں تک وہ لوگ آ نہیں رہے شہروں میں, تو ان کے لیے گاؤں میں جو ہم ویکسینیشن کروانا چاہ رہے ہیں, ٹیکے لگوانا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے ہم موبائل یونٹس کھولنے جا رہے ہیں. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس مزید کھیپ آ جائے گی ویکسین کی. ابھی ہمارے پاس اتنی نہیں ہے کہ ہم ڈیمانڈ اتنی کریٹ کر لیں کہ ہمارے پاس ویکسین موجود نہ ہو اور ہم پھر ویکسینیٹ نہیں کر سکیں. تو ابھی اگلے ہفتے آنے کی امید ہے کہ بہت زیادہ ویکسین آ جائے گی, تو پھر ہم یہ ساری موبائل یونٹس بھی ابھی ہم اس کا پلاننگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ پھر کھول دیں گے ہم. تھینک یو. اس کے علاوہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک اور چیز پہ میں بات کرنا چاہوں گا, پھر آپ کے سوالات لے لیتے ہیں, کسی بھی چیز پہ آپ کرنا چاہیں. میں 1 سیکنڈ میں جواب دے دوں, میں کمپلیٹ تو کروں, کوئی سوال ابھی نہیں لے رہا, سن نہیں رہے شاید. اچھا جی, ایک اور سنگین مسئلہ جو ہمارے صوبے کے ساتھ اس وقت آیا ہوا ہے, اس کے لیے بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں بتا دوں. سہیل سیال صاحب اس پہ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں, میڈیا سے انٹریکشن ہر براج پہ جا کے کر چکے ہیں, اور لیکن آج جب میں بیٹھ رہا تھا اور آپ سے کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے کہا کہ میں بھی بریف کر دوں کہ کیا ہے. 1991 میں ایک واٹر ایکارڈ بنا, جس کو یہ کتاب آپ نے دیکھی ہوگی, یہ میں کافی استعمال کرتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا, اس لیے اس کی حالت ایسی ہوئی ہے. یہ 1991 کا واٹر ایکارڈ ہے. اس واٹر ایکارڈ کے اندر چاروں صوبوں کے درمیان جو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہوگی, جو سائنڈ ڈاکیومنٹ ہے, یہ سارا ادھر ہے موجود, وہ دی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا یہ ہے کہ سیزن وائز بتا دیتے ہیں کہ جی خریف میں اتنا پانی کہ جس صوبے وہ ملے گا, ربی میں اتنا ملے گا, اور پھر خریف کو اور ربی کو 10-10 دن میں ڈیوائڈ کیا ہے, جس کو 10 ڈیلیز کہتے ہیں. اور ہر 10 دن کے لیے ہر صوبے کی ایک ایلوکیشن ہے جو کہ اس ایکارڈ کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کہ اگر شارٹیجز ہوں یا سرپلسز ہوں تو چاروں صوبوں میں پرو ریٹا, یعنی اسی ریشو سے جو ان کا شیئر ہے وہ شیئر کریں گے, یہ شارٹیج یا سرپلس. یہ بڑی کلیئر چیزیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں. اچھا, پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ارسا, جس کا یہ ایکٹ میرے پاس موجود ہے. اور اس ارسا کے ایکٹ میں لکھا ہے کہ دی اتھارٹیز ڈیوٹی کیا ہے کہ لے ڈاؤن دا بیسس آف ریگولیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف سرفیس واٹر
amongst provinces according to the allocations and policies spelled out in the water accord. Allocation हो गई 10-10 दिन की, पॉलिसी क्या हुई कि आपने शॉर्टेजेस और सरप्लस सबने शेयर कर दें। इरसा ने अपनी तरफ से कानून बनाने शुरू कर दिए, कवानीन, वो अलग अलग कोई और ट्रेंड्स बना रहे, पानी कम होगा तो हम ऐसे देंगे, ज्यादा होगा तो ऐसे देंगे। सिंध ने कई बार उस पर ऑब्जेक्ट किया है, और एक बार नहीं, 2000 में, 2010 में, और रिसेंटली जो अटॉर्नी जनरल साहब की रिपोर्ट है उसमें क्लियरली कहा गया है कि सिर्फ अकॉर्ड है जिसके तहत आपने पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। हम इस चीज पे अपने हक पे बात करते रहे और अजीब अजीब बयानात आते रहे काफी लोगों के हैं। मैं सिर्फ, और ये सोहेल साहब ने पहले सारी चीजें बताई हैं, लेकिन मैं आपके सामने क्लियर रखना चाहता हूं कि क्या है। पानी की शॉर्टेज है इस साल, अच्छा हमें पता है शॉर्टेज है, पानी हमें अपने हिस्से का नहीं मिलेगा, हिस्से जो एक्चुअल एलोकेशन उसे कम मिलेगा, लेकिन वो जो कम मिलना है सबने बराबरी के साथ शेयर करना है। ये मेरे पास नंबर्स हैं और मैं आप कहेंगे तो आपको दे दूंगा ये कॉपी, और ये भले चेक कर लें जिससे चाहें। मई की पहले से 10 तारीख, यानी मई 1 to 10 जो पहली 10 डेलीज है, सूबे पंजाब का जो शेयर है वो 93,700 क्यूसिक है, 93,700 क्यूसिक्स एवरेज, जो पूरे दिन में ये होता है ना, ये हुआ है। सूबा सिंध का 91,100, और इसलिए कि बलूचिस्तान से हमें खामखा लड़ाने की बात की जा रही है कि जी बलूचिस्तान को हम पानी नहीं देते, और उनका जो शेयर है वो था 68,000 क्यूसिक, सॉरी 0.68 हो जाएगा, 6,800 क्यूसिक, माफी चाहता हूँ, ठीक है जी। जो एक्चुअल सप्लाईज हुई मई 1 to 10, अब वो नंबर्स में ज्यादा नंबर आ जाएंगे, मैं सिर्फ शॉर्टेजेस बता देता हूँ आपको। मई 1 to 10 सिंध की शॉर्टेज 35%, पंजाब की शॉर्टेज 17%, बलूचिस्तान को अपने शेयर से 20% ज्यादा पानी मिला। मैं छोटा सूबा है, बहुत कम एलोकेशन है, लेकिन जो हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है ना, वो कहते क्या है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं, वो एक गिलास पानी का डाल के दरिया में कहता ये बलूचिस्तान को पहुंचाओ ये एक गिलास। अब एक गिलास पानी का दरिया में डाल के कहें कि जी लियारी में पानी की शॉर्टेज है, ये एक गिलास फलाने शख्स को लियारी में जाके पहुंचाओ, ये पॉसिबल है? ये इस तरीके की बात हमसे करते हैं। अच्छा जी, हमने शोर हंगामा डाला कि जी ये मुनासिब नहीं है, आप हमें पानी सही नहीं दे रहे हैं। तो जो दूसरा 10 डेली है उसके अंदर हमारी शॉर्टेज 35% से बढ़ के, यानी मई 11 से 20 से 37% हो गई है, और पंजाब की 17% से घट के 15% हो गई है। अब ये कहाँ का इंसाफ है? और उसके बाद बातें भी कर रहे हैं। ये नंबर्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारे लोगों की खासतौर पे एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर पे हम आप सब पढ़े हुए, हमने भी पढ़ा है, तो कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हमारा 80% दारोमदार ज़राअत पे होता है, ये सब हमने पढ़ा होगा। और आज अल्लाह का पता नहीं क्या अज़ाब है कि हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे होगा ना, अगर आप मुनसफाना तकसीम नहीं करेंगे, आप ये नहीं कर सकते कि एक सूबे को सरसब्ज करें और दूसरे को बंजर करें, ये इजाज़त नहीं होगी। इस पे मैं बात करना चाह रहा था, कोई और सवालात होंगे तो वो दे देंगे। ये नंबर्स मैं आपको दे दूंगा, ये एक्चुअल फिगर्स जो इरसा की तरफ से आते हैं, हमने नहीं बनाए, वो इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, मैंने कहीं जाके कुरेदे नहीं है। आप लोग खुद भी ये काम कर सकते हैं कि निकालें और देखें क्या इस अकॉर्ड में लिखा है कि शॉर्टेजेस सरप्लस से सबने शेयर करनी है। अगर ये लिखा है तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हमें 37% शॉर्टेज मिली है कि 11 मई से 20 मई के दरमियान, और किसी और सूबे को 17% शॉर्टेज मिली है? ये क्यों हुआ है ऐसा?
اس پہ سوال ہم نے اٹھایا ہے، اور یہ میں پرائم منسٹر کو بھی ایک خط لکھوں گا کل اس سلسلے میں کہ یہ سی سی آئی میں جو فیصلہ ایک بار نہیں کئی بار ہوا ہے، یعنی وہ رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، اس رپورٹ کو پھر ایک اور کمیٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر کسی اور کمیٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ کمیٹیاں ملتی نہیں ہیں۔ جب کمیٹی ملتی ہے تو اس کے جو سربراہ ہیں وہ ابھی تک رپورٹ نہیں دے رہے، اور اس کو 1.5 سال ہو گیا اس چیز کو۔ تو یہ چیز بھی میں تھوڑا سا سامنے لانا چاہ رہا تھا۔ اب مرتضی اگر آپ سوالات ہیں وہ کوآرڈینیٹ کر لیں، مجھ سے کرنا چاہیں، آپ ڈاکٹر حضرات ہیں ان سے کرنا چاہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کورونا کاسٹ کے حوالے سے جو آپ کا انداز ہوتے ہیں، مس سگنلس آتے ہیں، مطلب آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس سے پہلے جو ہے کسی کو ایسے سگنل دے دیتی ہے، مثلا وہ 2 ہفتے پہلے کہہ دیتی ہے سب کچھ کھل جائے گا، تو جیسے ہی عام آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ شادیاں کھلنے والے تو وہ شاپنگ شروع کر دیتے ہیں اور بکنگ اور بڑھا دیتے ہیں اور ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بازاروں میں رش ہو جاتی ہے اور ہم جیسے لوگ ماسک اتار رہے ہیں کیونکہ بھائی خیر ہو گیا، مطلب کرونا چلا گیا، لیکن اس سگنلس کو آپ کس طرح روکیں گے؟ آپ اپنے طور پر تو روک دیں۔ دوسرا 2-3 کتابوں کی کوتاہی سامنے آئی، ایک اتنی گرمی میں لوڈ شیڈنگ، یعنی آپ کہتے ہیں لوگوں کو گھروں میں رہیں، اور جو لوگ اس گرمی میں گھروں میں رہیں وہ آپ بٹی میں رہیں گے تاکہ گھروں میں تو رہ سکیں۔ دوسرا ایک قانون آپ کی ہی بات ہے ادارے پولیس کی بھی نظر آئی، وہ یہ کہ اس دوران وہ بھتا بڑھا دیتے کہتے بابا ہے آپ سارے سختی ہو گئی، کرونا ہو گیا، سختی ہو گئی، کرونا ہو گیا، سختی ہو گئی، یہ آپ کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پانی کا جو آپ کا ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں جب سے آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے اور اب تک، اور آپ کے والد صاحب کی جب چیف منسٹر تھے وہ سب کو تو پانی کے ایشو پر دے من سے، اور اس معاہدے میں بھی آپ کو اعتراض تھا جو جان صادق نے کیا تھا، پہلے دن سے سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو رہی، کہیں بھی یہ زیادتی رک نہیں رہی، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے 2-3 آپ نے کسی کی سب سے پہلے جو مکس سگنلز، میری خود وفاقی وزیر سے اس سلسلے میں بات بھی، اور میں نے یہ شکایت ان سے کی ہے، اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ آج سے 2 ہفتے بعد یہ کھل جائے گا، 3 ہفتے بعد یہ کھل جائے گا، ہاں کھول سکتے ہیں اگر ان ایس او پیز پہ پراپر عمل درآمد ہو اور انفیکشن ریٹ کم ہو، چیزیں انڈر کنٹرول آئیں۔ تو ایک وجہ اس پریس کانفرنس کی یہی تھی کہ ان مکس سگنلز جو لوگوں کو جا رہے ہیں کلیئر کر دیا جائے سب کو، اور میں یہ میڈیا سے یہی مدد چاہتا ہوں کہ یہ بات کلیئرلی بتا دیں کہ صوبہ سندھ کے اندر اگلے 2 ہفتے سٹارٹنگ فرام ٹمارو ہم ایک مزید سخت پروٹوکول کر رہے ہیں، مزید سخت ایس او پیز کر رہے ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائیں، اور میں لوگوں سے کوآپریشن چاہتا ہوں، اور وہ کوآپریشن سے انشاءاللہ تعالی ہم اس وبا پہ کنٹرول کریں گے۔ مطلب حکومت سے زیادہ لوگوں کا ہاتھ ہے۔ 2 آپ نے اداروں کی بات کی، بالکل جی، نہ صرف کہ الیکٹرک، کل تو پورے سندھ کے اندر شدید گرمی کے باعث، اب پتہ نہیں پھر 6واں 7واں وزیر آئے گا تو شاید اس کو ٹھیک کرے، 5-6 تو آ چکے ہیں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور بس کی بات اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں کا دکھ، لوگوں کا درد نہیں سمجھتے، ان کے سامنے یہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی فلانے نے بل نہیں دیا، بل ایک نے نہیں دیا، پورا ٹرانسفارمر اٹھا کے لے جائیں، ایک گاؤں میں ایک گھر نے بجلی کا بل نہیں دیا تو اس پوری یونین کاؤنسل کی بجلی کاٹ دیں۔ یہ ہوتا ہے جب آپ کے دل میں درد نہیں ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو یہ وجوہات ہیں کراچی کے اندر کہ الیکٹرک بالکل ناکام گئی ہے، اور جو تھوڑی بہت سپورٹ سندھ حکومت کر رہی جس کی وجہ سے پھر بھی یہ چل رہی ہے، جو ہم نے پاور پلانٹس بنائے اور ان کو ہم بجلی دے رہے ہیں، اور ان سے بات کر رہے ہیں اور بجلی دینے کی۔ پولیس کا آپ نے کہا بالکل ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز ہے، اور آپ لوگوں کے آتے رہتے ہیں مجھے واٹس ایپ میسیجز یا گروپس میں دیکھتا ہوں، اس پہ اسی وقت ایکشن لیا جاتا ہے۔ کہیں پہ بھی کوئی زیادتی کر رہا ہو وہ برداشت نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ کہ جب لوگ اس وبا کے اندر مبتلا ہیں،
ऐसे तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन खास तौर पे जब वे वबा पे मुब्तला है और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट ऐसी बुरी है। पानी की जो आपने बात की, यस, हमने ओरिजिनली हम इस अकॉर्ड को भी नहीं मानते कि इसमें सिंध के साथ ज्यादती हुई है। इस पे मैं किसी और दिन बहुत डिटेल में अगर कहेंगे तो बात करूंगा, इसलिए कि मैं मेन